अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम में स्टूडियो में बैठे हैं तो गुज़श्ता हफ्ते की एक हफ्ते की जो कार्रवाई है उसमें हमने ये देखा है कि ज़्यादातर जो है वो हुकूमत की जानिब से सियासी हलचल ज़्यादा है और मईशत पे भी कुछ तवज्जो ज़्यादा थी। मईशत में सबसे बड़ी खबर यही है कि वज़ीर-ए-आज़म की दौरे चीन की पर जो भी उनकी तवक्कुआत थी पाकिस्तान की हुकूमत की या वज़ीर इमरान खान साहब की, वो कहने को तो 90 से 95% जो है वो तवक्कुआत पूरी हुई हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आईएमएफ की तरफ से $1 अरब की किस्त जारी होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी तेजी आई, डॉलर के कुछ नर्ख कम हुए, सोने के नर्ख लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मईशत की सूरत हाल बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, एक एतदाल पसंदी पे है। ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 15 से 18 अरब डॉलर पर मौजूद हैं, लेकिन डॉलर के नर्ख जो है वो 176 170 से नीचे नहीं आ रहे हैं। इन सब के बावजूद सबसे ज़्यादा जो इंटरनली तौर पर जो सबसे ज़्यादा एक आप ये समझे कि बेचैनी फैली हुई, वो बेचैनी है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्रेन्योर, यानी कि छोटे बड़े ताजरों के जो एफबीआर के छापे पड़ रहे हैं या एफबीआर की जानिब से मनी बजट के बाद जो सेल्स टैक्स निफाज किया गया है, उस सेल्स टैक्स के निफाज पे जो है बहुत ज़्यादा शोर गागा है और छोटे और दरमियानी ताजिर ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं और मुख्तलिफ मार्केटों में एफबीआर की जानिब से छापे भी पड़ रहे हैं। कुछ दुकानों को उन्होंने सील भी किया और कुछ को उन्होंने नोटिस भी दिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फेडरेशन एपीसीसीआई में और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर भी ताजरों के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात ना एफबीआर से कामयाब हो रहे हैं और ना ही किसी और तरीके से ये बात साबित की जा रही है कि ये जो 17% या 20% की जो भी इजाफी जो सेल्सियस लगाया गया है इसको वापस लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाने पीने की अशियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, उन पर जो 17% का सेल्सियस लगाया गया है उसकी वजह से जो भी महंगाई हुई है या जो भी उनके रेट में ज़्यादती हुई है, उस ज़्यादती की वजह से आवाम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लिहाजा आज इस प्रोग्राम दर हकीकत में इसी पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे और इस पस मंज़र को जानने के लिए जो हमारे साथ आज इस स्टूडियो में मेहमान तशरीफ़ फरमाए उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलो, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे पहले मेहमान है जनाब शेख तहसीन साहब हैं। ये सदर स्वीट्स एंड बेकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा ये साबका फबाटी फेडरल मीडिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर भी, चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा ये सीईओ सिंध फूड अथॉरिटी के जो है वो मेंबर्स भी हैं। बहुत सारे इनके अपने तारुफ हैं जो कि जितने भी मुझे याद थे वो मैंने आपको बताई। तो शेख साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब आतिफ हनीफ बिल्लू साहब। ये काफ़ी से ज़्यादा एक्टिव आदमी है, मजहबी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी। कारोबार जो इनका है, सदर ये होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की, और यकीनी तौर पे आपने नाम से अंदाज़ा कर लिया होगा कि ये दवाइयों की तिजारत की जानिब इनका ज़्यादा तो है, इनका तिजारत है और इसी हवाले से जो दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर हमसे गुफ्तगू करेंगे। तो ये दोनों हज़रात यहाँ तशरीफ ले आए। आतिफ भाई बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर हम प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखेंगे। रिपोर्ट देखते हैं। मईशत की सूरत हाल में गोमगों की कैफियत जारी है। एक जानिब मईशत की बेहतरी का दावा हुकूमत करते नहीं थकती, लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें इसकी नफी कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता दिनों मनी बजट का ऐलान किया गया, जिसे हुकूमत ने बआसानी ऐवान से पास भी करवा लिया। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि फाइनेंस बिल में सिर्फ 350 अरब रुपए के टैक्स छूट को खत्म किया गया है और दरामदी अशिया पर सेल्स टैक्स में इजाफा किया जाएगा, जो कि IMF के शराइत के मुताबिक है। लेकिन मनी बजट आने के बाद अक्सरियत शेह महंगी हो गई, जिनमें दवाएं, दूध और खासतौर पर मुतबादिल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली मसनूआत, सोलर प्लेट्स और उनसे ताल्लुक रखने वाली दीगर शे हैं। हैरतनाक अमर यह है कि मुल्क में तवानाई की कमी से नबर्द आजमा होने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल की जा रही है। चूंकि पेट्रोल और गैस की किल्लत ने मुल्क में तवानाई की सूरत हाल पेचीदा बना दिया है, जिसके मुतबादिल के तौर पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को फरोग देने के लिए हुकूमत ने माजी में सरमायाकारों को बहुत मराद दी थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत की फाइनेंस बिल में 17% सेल्स टैक्स के नफाज के बाद दरामदी सोलर प्लेट्स और विंड एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाली मसनूआत काफी महंगी हो गई है, जिस पर सरमायाकारों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में हमने कोशिश की कि हम इस पे एक प्रोग्राम को अहाता करेंगे और तमाम चीज़ों के पर कोशिश करेंगे कि तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी तरह भी जो इनकी जो पसपर्दा जो भी पस मंज़र है उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक के लिए हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो मुस्तसिल के साथ प्रोग्राम को जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ बिलाल एहसन हाजिर है। हम जो इंटरव्यू में मैंने बात की थी और रिपोर्ट भी देखी थी आपने, उस रिपोर्ट और जो इंटर थी वो उसके हिसाब से जो हमने बात की, उसका हमारा कहने का मकसद यही है कि हम इस तमाम मसाइल पे जो है अपने मेहमानों से ही पस मंज़र जाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका हल क्या होगा। शेख साहब,
منی بجٹ آ گیا. اس میں کہا تھا شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ WOT, دودھ اور جو فوڈ آئٹم ہے اس پہ جو ہے سیس ٹیکس نہیں لگایا جائے گا, لیکن ہم نے سنا سیس ٹیکس لگا دیا اس کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب, یہ اس میں جو سیل ٹیکس ہے آپ یہ دیکھیں, پہلے تو جو ہمارے اوپر سیل ٹیکس تھا 7.5% تھا سویٹس, بیکرز اور نمکو وغیرہ پہ جو بھی فوڈ آئٹم تھے اس پہ 7.5% تھا اور کوئی انپٹ ہمیں الاؤ نہیں تھی. لیکن اس بجٹ میں جو منی بجٹ آیا اس کے بعد 17% کا نیٹ افیکٹ کر دیا گیا. اچھا 17% کس چیز پہ لگائی؟ تمام آئٹم پہ 17%, جو بیکری آئٹم ہے, جتنے بھی آئٹم ہیں سب پہ. برانڈیڈ نہیں ہے نا جی, برانڈیڈ پہ تو نہیں نا. نہیں, برانڈیڈ جتنے بھی آپ بیکری میں جو بھی آئٹم بنا رہے ہیں اس پہ 17% کا سیل ٹیکس. برانڈیڈ سے مراد WOT جو برانڈیڈ آتی ہے, جو برانڈیڈ. اب بریڈ کا میں آپ کو بتاؤں, بریڈ کا یہ سب سے بڑا جو صورتحال ہوئی ہے جس پہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی سیل ٹیکس نہیں لگا, وہ اس طریقے سے لگا دیا گیا ہے جو کمپنی کی بریڈ ہے اس پہ تو سیل ٹیکس نہیں ہے. ہاں, لیکن اور جو پوائنٹ آف سیل میں جو بیکری رجسٹرڈ ہیں تو ان کے اوپر 17% سیل ٹیکس لگا دیا گیا. یہ بڑی بات ہے ناظرین, یہ بات سننے کہ جو بیکری اپنی جو WOT بناتی ہے اس پہ 17% کی ہے, اور جو برانڈیڈ WOT آتی ہے ان پہ سیس ٹیکس نہیں ہے. اب اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ایک کمپنی کی بریڈ ہے, میں وہ جو پوائنٹ آف سیل میں جو بیکری رجسٹرڈ ہیں وہ بھی اپنے یہاں بیچتی ہیں کمپنی کی بریڈ, کیونکہ بہت سی بریڈ جو ہے وہ جو کسٹمر ہے وہ کمپنی کی بریڈ کھاتا ہے. تو اب وہ جو اگر 100 روپے کی ایک بریڈ ہے جو باہر بک رہی ہے, اگر میں اپنے یہاں پہ 117 کی بیچوں گا تو مجھ سے کون لینے آئے گا؟ آپ خود سوچیں, اگر آپ کو ایک باہر 100 روپے کی مل رہی تو آپ مجھ سے کیوں وہی سیم برانڈ سیم چیز کیوں لیں گے 117 کی؟ تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے اس منی بجٹ میں, اور اس کو ہم نے بورڈ میں بھی لکھا ہے, چیمبر کے تحت بھی اٹھا رہے ہیں, FPCCI کو بھی بتایا تو وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی ٹوکی نہیں ہوئی اس چیز کی. اچھا, جتنی مٹھائیوں کی دکان ہے ان پہ بھی لگ گئے. مٹھائیوں کی دکانوں پہ یہ ہو گیا, جو پوائنٹ آف سیل پہ ہیں وہ سب اس پہ. پوائنٹ آف سیل کہاں لگایا ہے, کیا کرائیٹیریا ہے؟ پوائنٹ آف سیل کے 6-7 انہوں نے کرائیٹیریا ہیں جو کہ اکثر لوگ اس میں آ جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی اگر آپ دیکھیں جتنی کراچی میں یا پاکستان لیول میں جتنی شاپس ہیں وہ سب ابھی پوائنٹ آف سیل پہ نہیں آئی. اور جو لوگ آ گئے اب دیکھیں وہ تو اپنی صحیح سیل شو کر رہے ہیں نا, اگر ان کو اس طریقے سے بھی دبائیں گے تو وہ تو ان کا بزنس تو بہت سفر ہوگا نا. اگر کوئی بریڈ جو 100 روپے کی باہر مل رہی ہے وہ 117 کی وہی سیم برانڈ کی بیچے گا, اس کے پاس کوئی لینے نہیں آئے گا. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں فوڈ آئٹم پہ جو اس قسم کے کھانے کے آئٹم ہوتے ہیں اس پہ نہیں ہوتے, اس پہ سیل ٹیکس ہوتا ہے لیکن بہت کم, 5%, دیگر ٹیکسز نہیں ہوتے ہیں, مطلب دیگر ٹیکسز نہیں ہوتے. اب اسی طریقے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ کسٹمر کے اوپر اس کا برڈن زیادہ بڑھ گیا ہے, جو 7.5 سے 17% ہوئی ہے نا. بہت سے آئٹم ایسے ہوتے ہیں فوڈ کے کہ اس میں آپ کو انپٹ مل رہی ہوتی ہے, لیکن ہمارا جو بیسک را مٹیریل ہے, آٹا, میدا, دالیں, چاول اور اس کے علاوہ ویجیٹیبل, میٹ پروڈکٹس, تو اس میں کوئی آپ کو بیسک جو را مٹیریل ہے اس پہ کوئی سیل ٹیکس نہیں دینا پڑ رہا. جب نہیں ہوتا تو اب اینڈ پہ جب سیل ٹیکس لگے گا تو برڈن کسٹمر کے اوپر زیادہ پڑ جائے گا. مطلب کہ لازمت اینڈ یوزر ہی پیسے دے گا نا, جتنے بھی اینڈ یوزر پڑے, کیونکہ انپٹ اتنی ملے گی نہیں. تو جو پوائنٹ آف سیل پہ جو بھی بیکری والے ہیں, جو بھی سویٹ شاپ ہیں, وہ ان کو ریٹ اپنے بڑھانے پڑے. تو اس طریقے سے کسٹمر پہ ایک برڈن پڑ گیا ہے. تو میری خاص طور پہ FBR سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو بریڈ کے ریٹ کو آپ دیکھیں کہ بریڈ کے ریٹ کو جو ایگزم کرنا چاہیے. یہ پوری دنیا میں یہ بیسک چیز ہے. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا, شوکت ترین صاحب نے تو وعدہ کیا, لیکن اس میں تضاد ہے نا, کچھ لوگوں کو کر دیا کچھ کو نہیں کر دیا. اسی طریقے سے ایک چیز جو ہے جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, جب وہ پوائنٹ آف سیل پہ ان کو رجسٹرڈ کیا گیا تو ان کو اسپیشل ریٹ 17% کی جگہ 12% دیا گیا. تو ہماری بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی بیکرز اور سویٹ شاپ کو آپ پوائنٹ آف سیل پہ لا رہے ہیں ان کو 10 سے 12% پہ کریں تاکہ ان کا سروائیول ہو سکے. ادروائز جو دوسرے بیکری والے ہیں جو کہ پوائنٹ آف سیل پہ نہیں, چھوٹے بیکری والے وہ تو مر جائیں گے بالکل ہی, جن کا کہ گزارا ہی پاپے پہ اور WOT پہ, انڈے پہ ہی ہوتا ہے. جی ہاں, تو یہ پوائنٹ آف سیل پہ بھی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا FBR کو سیریس لینا ہوگا. ادروائز یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بجٹ تک انتظار کریں, 3 مہینے ہیں 4 مہینے بجٹ میں, تو اس کو فوری حل طلب مسئلہ ہے. خاص طور پہ جو بریڈ والا ہے اس کو فوری حل طلب ہے. اور دوسرا جو لوگ پوائنٹ آف سیل پہ آ رہے ہیں, جو C گریڈ کی بیکری ہے یا D گریڈ کی بیکری ہیں, وہ تو گلی محلے میں, ان پہ تو ابھی سیل ٹیکس نہیں لگا ہے, ان پہ تو نہیں لگایا, لیکن جو بھی پوائنٹ آف سیل پہ آ گئے ان پہ سب پہ لگا دیا. تو جو پوائنٹ آف سیل پہ آ رہا ہے اس کو جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر کو ریلیف دیا گیا, ایسے ہی فوڈ سیکٹر کو بھی ریلیف دیں اور ریڈیوس سیل ٹیکس دیں
تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس پہ پوائنٹ آف سیل پہ آنے کی. ابھی ہر شخص بچنے کی کوشش کر رہا ہے. جی عاطف حنیف بلو صاحب، بڑے ماشاء اللہ آپ کے میسیجز آتے ہیں، بڑے آپ پریسز جاری کرتے ہیں کہ یہ دوا مہنگی ہو گئی، یہ ہوگی. ابھی لاسٹ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے کہا کہ جو 17% جو انہوں نے خام مال پہ جو ڈیوٹی لگائی ہے، اس کے بعد پیناڈول تو بالکل ہی ایک مارکیٹ سے غائب ہو گیا. کیا صورتحال ہے دوائیوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس آواز ہماری بنی اور آپ نے ہمیں بلایا. اچھا دیکھیں، جہاں تک سوال ہے ادویات کی قیمتوں کا، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے منی بجٹ سے پہلے ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے، وفاق کی طرف سے ایک بم گرایا گیا ایڈوانس ٹیکس کا، جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا. اس میں انہوں نے پالیسی یہ اختیار کری کہ فائلر کے لیے 0.5%، نان فائلر کے لیے 1%، ٹھیک ہے، جو ریفنڈیبل کہا تھا، لیکن جو ناممکن سی بات ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اب جو بجٹ آیا ہے اس کے اوپر خام مال کے اوپر انہوں نے جو را مٹیریل اس کے اوپر 17% سیل ٹیکس لگایا ہے، پلس جو دوسری آئٹمس ہیں ان کے اوپر 3% جی ایس ٹی الگ ٹوٹل 20% ہو گیا تقریباً. ٹوٹل 20% ہو گیا. اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو کووڈ کے معاملات تھے اس دوران تو انہوں نے سرجیکل ماسک اور گلوز اور آٹو سرنج کے اوپر ریلیف دیا ہوا تھا. اب انہوں نے اس کو بھی ریلیف ختم کر کے اس کے اوپر بھی 17% سیل ٹیکس پلس 3% جی ایس ٹی عائد کر دیا، مطلب وہ بھی 20% اور مہنگا کر دیا. اگر ابھی خدا نخواستہ کووڈ کی جو حالات چل رہے ہیں، اب عوام میں یہ بولتے ہیں کہ ماسک پہنے، اب ماسک ہی آپ مہنگے کرتے جا رہے ہیں، اس میں سیل ٹیکس اور ڈیوٹی اتنی عائد کر رہے ہیں، تو کہاں سے عوام پہن سکے؟ 10 روپے والا ماسک کتنے کا ہو گیا؟ 15 روپے ہو گیا. آج اگر اچھی کوالٹی والا اگر ہم ماسک لینے جاتے ہیں تو مارکیٹ اس کی 200 روپے باکس کی ہے، اور پہلے کتنی تھی؟ پہلے 150 روپے تھی. 50 روپے بڑھ گیا. جی بالکل، 150 170. یہ پیناڈول کی کیا کہانی ہے یار؟ پیناڈول کی دیکھیں، نہیں پریشان ہے. یہ انٹرنیشنل، سنا کہ آپ لوگوں نے اس کو شارٹ کر دیا. نہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمیں ایک چیز اگر آپ یہ چیز دیں گے تو ہم تو اس کے اوپر جو ریٹیل پرائس لکھی ہوئی ہے اس میں سے اپنا جو ہمارا جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مائنس کر کے جو ٹی وی پرائز ہوتی ہے اس پہ ہم سیل کر دیں گے. ایک چیز ہمیں ملی اگر 340 روپے اس کی ریٹیل ہے اور ہمیں وہ ملی 440 روپے کی رہی ہے تو ہم اس کو 10 روپے تو ہمارا مارجن رکھ کے سیل آؤٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ تو بات تو یہ بات ہے کہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہ عوام کو پے کرنا، لیکن بات تو یہ چیزیں ملیں تو صحیح نا. سر تو یہ تو سارا انٹرنیشنل گیم ہے نا. را مٹیریل ہمارا باہر سے آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے ڈیوٹی 100% کری ہوئی ہے. یہاں کے جو لوگ بنا رہے ہیں وہ پورا نہیں کر پا رہے، تو یہ تو حکومت کی اور فارماسسٹ کی ملی بھگت ہے نا. اس میں شیخ صاحب آپ پیناڈول بنانے کی اور شیخ صاحب آپ بھی دونوں نا پیٹی ڈالنے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوائیوں کی ابھی کاسٹ جو ہے وہ جو ایک غریب آدمی دوائی کرتے ہیں اس کے بجٹ میں کتنا فرق پڑا ہے؟ سر 20% سے زیادہ فرق پڑے گا اس وقت. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوائیوں کے کچھ نام بتاتا ہوں اور اس میں آپ جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے کہ اوسنیٹ ڈی ہے، کیلشیم کی دوائی ہے، اس کی پرانی ریٹیل تھی 333 روپے، آج اس کی ریٹیل ہے 362 روپے. پیناڈول کی پرانی قیمت تھی 280 روپے، 340 روپے انہوں نے ابھی انکریز کری ہے نئی قیمت. اس کے باوجود مارکیٹ میں اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو 440 پہ وہ بلیک ہو رہی ہے مارکیٹ میں. ہماری مارکیٹ میں نہیں، آپ ریٹیل میں چلیں جائیں آپ کو ریٹیل میں بھی یہی دام. میں ریٹیل کی ہی بات کر رہا ہوں. میں ہماری مارکیٹ میں تو اویلیبل نہیں ہے. بعض اوقات کمپنیوں نے تو یہ پالیسیاں اختیار کر لی ہیں ڈسٹریبیوٹر نے کہ آپ ہول سیل مال دینا ہی کم کر دیا، انہوں نے ریٹیل میں جا کے مال دینا شروع کر دیا. اسی طرح پیناڈول نے ابھی پیناڈول ایکسٹینڈ نکالی ہے، لیکن اس کی اویلیبلٹی آپ کو ہول سیل مارکیٹ میں نہیں ملے گی. اشتہارات چل رہے ہیں ٹی وی پہ، لوگ اس کو دیکھ کے ہی پہنچ جاتے ہیں دکان پہ. آپ ریٹیل پہ جائیں آپ کو بھرپور ملے گی. اسی طرح کمپنیوں نے اپنی مونوپولیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ مل کے یا ڈسٹریبیوٹر نے اپنی مونوپولیاں بنائی ہوئی ہیں مارکیٹ میں مال خود. آپ ریٹیلر ہیں ریٹیلر ہیں؟ سر ہم تو ہول سیلر ہیں. ہول سیلر تو آپ لوگوں کے بھی تو بہت ذمہ داریاں ہیں. سننا ہے کہ آپ لوگ بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دبا دیتے ہو اندر. نہیں، ہم کیوں دبائیں گے؟ موقع مناسبت دیکھ نہیں، ہم کیوں دبائیں گے؟ ہمیں ایک چیز اگر جائز طریقے سے مل رہا ہے منافع تو ہم ناجائز کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ جو آج کو وہ ٹیسٹ کرنے والی کٹ آتی ہے، جی بالکل، وہ 600 روپے کی تھی، اس کو 3,000 روپے کر دیا، 2,000 روپے. نہیں، کس نے بولا کر دیا؟ بھائی سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں. میں خود ہو کے ہم نے نہیں کرا، ہم نے نہیں کرا. وہ اب آپ میں سے بلوانا چاہ رہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہم نے نہیں کرا. وہ آپ کے جتنے بھی لیب ہیں نا ٹیسٹ کرنے والے، یہ چارجز لے رہے ہیں. کٹ تو آج بھی 650 1150 روپے کی ہے. لیب جو آپ ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں نا اس کے لیب آپ سے 3,000 7,000 6,000 روپے قیمت وصول کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے سر، حالانکہ اس کی اتنی قیمت نہیں ہے. آپ اس کی باکس اٹھا کے دیکھ لیں. آپ ہول سیلر کچھ نہیں کر رہا ہے. ہول سیلر سر اس کو مال ملے گا وہ مال بیچے گا. ہول سیلر بالکل پاک دامن ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. کچھ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں بول رہا کہ سارے پاک دامان ہیں، لیکن 90% میں یہ بولتا ہوں کہ آپ کی ہول سیل مارکیٹ سے ایف آئی اے نے چھاپا مار کے 2 نمبر دوائیاں ضبط کی ہیں. سر 2 نمبر دوائیوں کا مسئلہ اب یہاں پہ بھی ایشو ہے. 2 نمبر دوائیں آپ کی زبان میں کس کو کہا جاتا ہے اور قانونی کس؟ 2 نمبر دوائیاں اس کو کہا جاتا ہے جو رجسٹرڈ نہیں ہے ڈرگ سے. یہ ساری رجسٹرڈ تھی سر.
تو پھر اس کے مطلب یہ کہ یہ گورنمنٹ کی ہسپتالوں سے اس میں چوری ہو گئی کچھ ایشو یہ تھا کہ جو ایف آئی اے نے جو ریڈ ماری تھی وہ کہیں اور سے انہوں نے مال پکڑا تھا اور انہوں نے جو مال پرچیز کرا تھا وہ ہمارے یہاں سے پرچیز کرا تھا اور ہمارے یہاں سے جو مال ملا تھا وہ تقریباً لیگل اور رائٹ مال تھا. صرف جو سیل آؤٹ کر رہا تھا کہیں اور سے جہاں سے مال پکڑا تھا اس نے اس کی پیکنگ تبدیل کری تھی. تو اس میں قصوروار ہم ہوئے کہ ریٹیلر ہوا. چلے جو بھی ہے. شیخ صاحب کیا خبر آپ کے پاس؟ خبر تو ماشاءاللہ آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے, میڈیا کے پاس. نہیں خبر آپ تو خبر کا ذریعہ تو آپ لوگ ہو نا. شیخ صاحب ہیں, عاطف بلو صاحب ہیں, آپ ہیں, ہمیں خبریں بھیجتے ہیں. کیا صورتحال ہے یہ پی او ایس وغیرہ کے چکر میں آپ لوگوں نے بڑے بیانات بھی دیے کہ احتجاج کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. دیکھیں اس حکومت نے تو بہت زیادہ دعوے اور وعدے کیے تھے. ہماری کون سی حکومت نہیں کرتی ہے پچھلے نہیں کیا روٹی کپڑا مکان مل گیا آپ کو؟ سر دیکھیں میری بات سنو, روٹی کپڑا مکان نہیں ملا, دوسرے معاملات سارے ہم تو یہ کہتے ہیں اس پرائم منسٹر نے جو آ کے نعرہ لگایا تھا نا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نعرے کے اوپر میرا پرائم منسٹر نہیں کھڑا ہوا اور اس نے 25 کروڑ عوام کو بھی داؤں پہ لگا دیا. آئی ایم ایف اور سی ٹی ایف میں جب ہوں گے تو یہی حال ہوگا. اچھا اب جب بات یہ کہ میرے پرائم منسٹر تو دعوے و وعدے کہتے ہیں بہت بڑے بڑے کہ ساری حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں وہ سب چور ہیں, سارے سیاستدان چور ہیں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے سب کو اتنا گندا کر دیا کہ ہم دوبارہ سوچ بھی نہیں سکتے نا دوبارہ. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے پرائم منسٹر کی طرف ہمیں کچھ ملے. ابھی پچھلے مہینے دیکھیں نا نومبر میں ہمارے 2 اجلاس ہوئے وزیر خزانہ سے اسلام آباد میں, شوکت ترین صاحب سے. شوکت ترین سے باہر ان سے بات ہوئی آپ کے پیوز کے حوالے سے. انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ جی پیوز جو ہے ہم لگائیں گے ان جگہوں پہ لگائیں گے جو ملٹی نیشنل برانڈس ہیں, ان جگہوں پہ کریں گے. ہم نے ان کو کہا جی کریڈٹ کارڈ کی مشین تو ایک عام دکاندار کے پاس بھی سب ہو گئی ہے پاکستان میں, لوگ اب سسٹم پہ آنے شروع ہو گئے. تو اس کریڈٹ کارڈ کے اوپر دیکھتے ہوئے یہ نہ کریں. اور پھر 1000 اسکوائر فٹ سے اوپر کی جو جگہ ہے ہم نے ان سے کہا تھا 2000 اسکوائر فٹ کے اوپر جا کے اس کو سسٹم کو آپ لے آگے روکیں. جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا 2 سال پہلے انہوں نے 50,000 کے NIC پہ 1 لاکھ روپے پہ لے آئے تھے. ہم نے اس کو بھی کہا تھا کہ یہ سب طریقے کار غلط ہے, سب چوری کے عنصر ہیں. تو وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو زیادہ, میں نے کہا جی چھوٹے جو ہمارے تاجر ہیں ان کے کوئی فکس ٹیکس کی ایک اسکیم نکال دیں. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا, یہی سب سے اچھا طریقہ ہے. ہمارے 2 اجلاس ہوئے, ان 2 اجلاس میں انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم فکس ٹیکس پہ ہم سے کام کر رہے ہیں, ورکنگ ہو رہی ہے ہماری, اور چھوٹے تاجروں کو جو ہم فکس ٹیکس پہ لے آئیں گے. اب دیکھیں جیسے کراچی میں اور پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے مال بنے ہوئے, شاپنگ مال, ان کے اندر چھوٹی دکانیں بھی ہیں جو جیولری کا کام کر رہے ہیں, کپڑے کا کام کر رہے ہیں, کاسمیٹک کا کام کر رہے ہیں. وہ اگر دکانوں کے اندر AC نہ لگائے تو وہ آلریڈی بند ہے چاروں طرف سے, تو چھوٹا کسٹمر وہاں جاتا ہی نہیں ہے. تو اس کی مجبوری ہے. جیسے بھی شیخ صاحب نے کہا تھا کہ WTO برانڈ اگر برانڈ سے لیتے ہیں اور لوکل برانچ پہ آتے ہیں تو اس کے ریٹوں کو کس طرح فرق ہوگا, 17% کو کیسے مائنس کرے گا. میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ جو پیوس اگر وہ لگا لیتا اپنی دکان میں تو وہی جیولری کا آئٹم عام پتھاروں پہ مل رہا ہے, عام شاپ پہ مل رہا ہے. میرے خیال میں الیکٹرانک مارکیٹ میں بھی FBR والے آئے تھے. جی جی, میں اب دیکھ رہا, افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے پرائم منسٹر مستقل یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی FBR کی ٹیمیں چھاپے نہیں ماریں گی, اس کو وان کیا جائے گا. انہوں نے FBR کے چیئرمین نے اسلام آباد میں ہم نے 2 اجلاس کیے نومبر کے اندر, ان سے بھی ہم نے 2 اجلاس کیے. انہوں نے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جی مارکیٹوں کے اندر کوئی ریڈ نہیں کرے گا, کوئی کسی قسم کا خوف و ریاض نہیں پھیلایا جائے گا. کیا ہو رہا ہے تو ابھی سوال صاحب نے گفتگو تو کی, سب یہ بات یہ میسیجز چلا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, وہ ہم سے کہتے ہیں جی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی پچھلے ویک میں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ طارق روڈ والوں کو, جو آج میرے پاس اطلاع ہے کہ طارق روڈ والوں نے کہا کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ منگل کے دن ہم مارکیٹ آئیں گے اور جنہوں نے پیوس نہیں لگایا ہم ان کو سیل کریں گے. دیکھیں پیوس بات یہ کہنا تو ایسا ہی ہو گیا. دیکھیں میں آپ کو وہی کہنا چاہ رہا ہوں نا, دیکھیں ہر دکان پہ پیوس نہیں لگ سکتا. اگر ہر شاپ پہ پیوس لگائیں گے تو پھر دوسرا آدمی کیا کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ دکانیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی. پہلے ہی ملک کی معیشت تباہی کے دانے پہ کھڑی ہوئی ہے. ایک چیز میں واضح کر دوں, آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے سناروں پہ تو 50,000 پہ آپ دیں گے تو آپ کو شناختی کارڈ کی کاپی دینی پڑے گی, یا آپ مطلب یہ کہ 50,000 کی حد تھی جس کو 1 لاکھ تک کی کرنے کی کوشش کی جائے. یہ شناختی کارڈ کی کاپی دینے میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں عوام نہیں دیتی. عوام دیکھیے, جب آپ ہوائی جہاز کا ٹکٹ بک کرانے جاتے ہیں تو آپ شناختی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں, ریلوے کا ٹکٹ بک کرانے جاتے ہیں شناختی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں, آپ جب ہوٹل کا کمرہ بک کراتے ہیں شناختی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں. تو یہاں دینے میں کیا حرج ہے؟ سر ہمیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ عوام دیتی ہے نا. عوام نہیں دے رہی نا. بات یہ کہنے کا میں اگر یا تو یہ قانون اس طرح کا پاس کر دے نا کہ کوئی آئٹم $1 اس کے لیے آپ کو شناختی کارڈ کی کاپی دینی. سر میری بات آپ سنیں نا, دیکھیں میری بات سنیں, 70 سال کا جو نظام ہے نا وہ بے وقت کے اندر آپ پرائم منسٹر پاکستان کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے سارے محاذ تو ایک ساتھ کھول دیے. انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو انہوں نے نہیں بخشا, کسی مذہبی جماعت کو انہوں نے نہیں بخشا, تاجروں کو انہوں نے نہیں بخشا, 25 کروڑ عوام کو انہوں نے نہیں بخشا, سب کو چور ڈاکو بتا دیا. اب بتائیں تو جائیں تو ہم کہاں جائیں؟
اور اس وقت جو مہنگائی کا سیلاب ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ کرائم میں کتنا ریشیو بڑھ گیا ہے. پچھلے 3 سال کی آپ رپورٹ نکلوا کے دیکھ لیں اور اس سال کی رپورٹ دیکھ لیں کہ کرائم میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے. کرائم میں اس لیے اضافہ ہوا, میرے پاس پچھلے سے پچھلے ہفتے حفیظ عزیز سے میری بات ہوئی, کرائم میں اس لیے اضافہ ہوا کہ جو قانون کے رکھوالے ہیں ان کے اپنے بندے انوالو ہیں, تو کہاں سے قانون کا دیکھیں میری بات سنیں, ان کی سیلری کتنی ہے سر, میری بات سنیں, قانون کے رکھوالے خیر وہ بالکل غلط کیا ہے, وردی پہنی ہے کمانے کے لیے. میں میری بات سنیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اسی طرح میں چاہے وہ وردی میں ہو یا وداؤٹ وردی میں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں چاہے وہ عوام میں سے ہو, دیکھیں جب تک ہم اس ملک کی معیشت کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے چیزوں کے اوپر, ریاست اپنا کردار ادا نہیں کرے گی, تو ہماری بدقسمتی سے یہ اسٹریٹ کرائم میں جو اس وقت جنم لیا ہوا نا, ہمارا اکنامیکل پروگرام سیاست میں زیادہ بحث نہیں کرنا, سیاست میں نہیں, میں بتانا چاہ رہا ہوں, ہم تاجروں کوئی بھی آدمی 70 سال کا گنج جو ہے نا وہ 3.5 سال میں پورا نہیں کر سکتا. لیکن دیکھو میری بات سنیں, بات یہ کہنے کا, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, یہ کراچی وہ شہر ہے جس کو ہم منی پاکستان کہتے ہیں. یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے. منی پاکستان کہہ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. سر سن لیں نا, منی پاکستان کہتے ہیں, سندھ کا دارالخلافہ ہم اسے مانتے ہیں. 3.5 کروڑ سے زیادہ کی آبادی والا یہ شہر ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو 1 کروڑ 40 لاکھ میں گنا جاتا ہے. 2 کروڑ آدمی جو ہے ہمارا پانی, چائے, ہر چیز استعمال کر رہے ہیں. سڑکیں ہمارے پاس نہیں ہے, کسی قسم کی ٹرانسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے, میڈیکل ہیلتھ ہمارے پاس نہیں ہے. تو سسٹم دیکھیں, ریاست اپنی جب تک اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرے گی, اسٹریٹ کرائم اسی طرح بڑھتا رہے گا. صاحب بہت معذرت کے ساتھ چونکہ وقفے پہ جاؤں گا میں, اس سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا کمنٹس کروں گا. مجھے یاد اچھی طرح اس شہر میں بھی پیدا ہوا, اس شہر میں آپ بھی پیدا ہوئے, آپ بھی پیدا ہوئے, آپ بھی پیدا ہوئے. 30 سال تک جنہوں نے حکومت کی یہاں پہ, اس زمانے میں آپ تاجر ہی کہتے تھے, بند کر دو دکان کھول دو دکان, بند کر دو دکان کھول دو دکان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سبھی شامل ہیں. دیکھیں تاجر کیا کرے گا, میری بات سنیں نا, شامل ہے, ہر صوبے کے اندر ایک تصویر میری بات سمجھ لیجیے گا, ہر صوبے میں ایک تصویر لگی ہوتی ہے. میرے پاس وقفے میں جانے سے قبل پچھلے دونوں بدقسمتی سے ایک تصویر لگی تھی. ایک غیر ملکی بہت بڑی جو ہے ایک کمپنی ہے جو برگر بناتی ہے, اس کی سب آؤٹ لیٹ پورے پاکستان کے اندر ہے. 2022 میں صرف 1 مہینے میں ریکارڈ سیل کیا انہوں نے, مہنگائی کے باوجود. ناظرین یہ ہے صورتحال. بہرحال ہم جو ہے وہ گفتگو سے جاری رکھیں گے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد شیخ صاحب کو بھی موقع دیں گے کہ یہ گفتگو کریں, ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین, پروگرام درخواست کے ساتھ بلال احسن حاضر ہے. جناب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے یقینی طور پہ ہمارے مہمانوں کی گفتگو سنی بھی ہوگی, اور ان میں کچھ جذبات بھی ہے, کچھ کاٹ بھی ہے, کچھ حکومت سے مطالبات بھی ہیں, اور ان کی اپنی جو ایک مجبوری ہے, اس مجبوری کو بھی یقینی طور پہ ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. شیخ حبیب صاحب گفتگو کر رہے تھے, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا شیخ تحسین صاحب کی طرف آیا جائے, چونکہ یہ بڑے لیول پہ بھی, اسلام آباد میں بھی, مطلب یہ بڑے لیول پہ, چونکہ جو بڑے ایک کلاس کی جو بیکریز ہیں یا سویٹس ہیں, ان کی حوالے سے بھی کچھ گفتگو میں ان سے کر لوں. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے جناب عالی, شیخ تحسین صاحب, کراچی چیمبر آف کامرس میں بھی آپ ماشاءاللہ اچھے ورکنگ ہے آپ کی اپنے سے بھی اچھی ہے. ایک بات بتائیں سر کہ یہ جو بیکرز ہیں, یہ جو آپ کے تو ماشاءاللہ ایک اچھا بڑا کاروبار ہے, دوسرے بھی کاروبار, یہ جو گلی محلوں میں چھوٹے چھوٹے بیکری ہیں, مٹھائی کی دکانیں ہیں, ہم نے دیکھا کہ جناب عالی ایک معمولی مٹھائی کی دکان پہ جو مٹھائی بک رہی ہے وہ 1000 روپے کلو بک رہی ہے, 1100 روپے کلو بک رہی ہے. وہ کہہ لگا چینی کی قیمت بڑھ گئی, اچھا جی دودھ کی قیمت بڑھ گئی, چلے ٹھیک ہے جی چینی کی قیمت نیچے آ گئی, لیکن لوگ ریٹ نیچے نہیں لے کر آتے. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ, اصل میں جو آپ چھوٹی دکانوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ اتنے زیادہ ریٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کوئی ٹیکس ہی نہیں دے رہے ہیں زیادہ تر لوگ, نہ سیل ٹیکس دے رہے ہیں نہ دوسرا ٹیکس دے رہے ہیں. اس کا مطلب غلط ہے نہیں, اور وہ غلط ہے اگر وہ اتنے ریٹ لے رہے ہیں. ہماری پلی یہ ہے کہ میں پروگرام کے بعد ان لوگوں کے نام بتاؤں گا, میں آپ کو صحیح ہے کہ ان کے نام بتاؤں گا پروگرام کے بعد. میں نہیں چاہ رہا کہ آن ایئر بتاؤں. آپ یقین کیجیے یار 1200 روپے کلو مٹھائی, 1100 روپے. یہی وجہ ہے کہ لوگ پوائنٹ آف سیل پہ نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ان کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا. میری گورنمنٹ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو اسپیشل ریٹ کریں, کچھ ریڈیوز ریٹ کریں, جیسے ٹیکسٹائل سیکٹر کو لانے کے لیے کیا, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہر سیکٹر میں ریڈیوز ریٹ ہونا چاہیے جو لوگ پوائنٹ آف سیل میں آ رہے ہیں. صرف بیکری اور اس میں نہیں, ہر سیکٹر میں ہونا چاہیے, تاکہ جو پوائنٹ آف سیل پہ آئے اس کو کچھ ریڈیوز ریٹ کریں کچھ عرصے کے لیے, 3 مہینے 6 مہینے کے لیے, تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ لوگوں کے ساتھ میچ کر سکے. ورنہ کسی بھی سیکٹر میں اگر آپ جائیں گے اور آپ کے برابر والا وہ ٹیکس نہیں دے رہا اور آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو 17% کو آپ بیئر نہیں کر سکیں گے. دیکھیے آپ کا ایک ایسوسیشن ہے, ایک ایسوسیشن جو ہوتی ہے اس ایسوسیشن کا کام ہوتا ہے, گورنمنٹ جا کے سینکڑوں لوگوں دکانداروں سے تو رابطہ نہیں کرے گی نا, وہ تو ایسوسیشن سے بات کرے گی نا, وہ شیخ صاحب سے بات کرے گی, آپ سے بات کرے گی نا. تو آپ ایسے دکانداروں کو ٹیکس ریٹ میں کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے آپ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں.
جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں یہ کام جو ہے ٹیکس نیٹ میں لانے کا یہ ہمارا نہیں ہے, یہ تو FBR کا نہیں مطلب پروموٹ آپ کریں گے نا, موٹیویٹ تو آپ کریں گے نا, موٹیویٹ آپ یہ کریں گے, آپ ان کو ڈرائیں گے کہ یار دیکھو اگر کوئی مسئلہ آ گیا اس طرح چلیں, سپوز کہ ابھی ایک دکان سیل ہوئی, پریشان تو آپ بھی ہوئے نا جی جی ایز اے چیئرمین یا پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے, تو مطلب یہ کہ آپ کے ماشاءاللہ کتنے ممبر ہیں آپ کے؟ ہمارے 300 پلس ممبر ہیں ماشاء اللہ. جو آپ نے ابھی بات کی اس سلسلے میں ہماری جو یہاں پہ چیف کمشنر ہیں ان سے بھی چیمبر میں آئے تھے, وہاں پہ بھی بات ہوئی KCCI میں, اور ان کو یہی ہم نے بات کی کہ دیکھیں کسی بھی کاروبار کو بند کرنا مناسب نہیں ہے. کوئی چلتا ہوا کاروبار آج کل ویسے ہی جو لوگ پوائنٹ آف سیل میں آئے ہیں ان کے اوپر ایک دم برڈن پڑ گیا ہے, تو ان کی سیلیں ڈراپ ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ اسی وجہ سے کہ اگر آپ بریڈ کورونا کی وجہ سے ویسے کورونا کی وجہ سے اب تو یہ ہو گیا نا کہ جو سیل ٹیکس آ گیا دوسرے پہ نہیں ہے اور آپ کے اوپر ہے, تو وہاں پہ کسٹمر جاتے ہوئے ہیزیٹیٹ کر رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے 17% کہیں کم مل رہا ہے تو میں وہاں سے لوں. اب بعض وقت جو پوائنٹ آف سیل میں جو وہ نہیں ہوتا, آپ کا FBR کا کوڈ نہیں آیا, تو بعض وقت ٹیکنیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں, تو ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو تھوڑا سا اگر کوئی ایسا ہے تو آپ اس کو پہلے جج کر لو. ایز اے ایسوسیشن ہم چوری کے سپورٹ نہیں کرتے, اگر کوئی بھی چوری کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہونا چاہیے جو بھی چیز آپ نے کرنا ہے. اس لیے کہ جس طرح سندھ فوڈ اتھارٹی جس کو چھاپے مارتی ہے, تو اس میں آپ لوگوں کو بھی انہوں نے اسٹیک ہولڈر کے طور پہ آپ کو بھی انہوں نے نمائندگی دی ہے. جی ہاں, بورڈ کراچی چیمبر کی طرف سے. تو اسی طرح اس طرح ایک ہونا چاہیے نا کہ FBR کے ساتھ آپ کے ساتھ جو بڑی ایسوسیشن کے ساتھ ایک کوارڈینیشن, ایک کمیٹی بنے اور وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ دکاندار جو ہے ایماندار ہے یا کوئی مجبوری ہے, کیا مسئلہ ہوا. ہاں بعض وقت یہ کہہ رہا ہوں نا, کوئی مجبوری بھی ہوتی ہے اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل مسئلے بھی ہوتے ہیں, کہ آپ کا جو انٹرنیٹ صحیح کام نہیں کر رہا اور اس وقت رسید نہیں نکلی اور وہ کسٹمر نے کمپلین کی, آپ نے اس کے اوپر کارروائی کر لی, تو ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ پہلے آپ اس کو چھان بین کر لیں اور دیکھ لیں کہ واقعی یہ انٹینشنلی کر رہا ہے یا کہ غلطی سے ہو گئی. اس کے بعد ایسوسیشن سے رابطہ کر لیں, ایسوسیشن سے بھی کر لیں, اس دکاندار سے بھی کریں کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کی, تاکہ کاروبار بند کرنا مناسب نہیں ہے. ایک طرح سے آدمی کی اپنی عزت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, ایک آدمی کے, اور پھر دوسری بات ہے کہ کاریگر کام کر رہے ہیں, 10 قسم کے اخراجات ہیں, وہ سارے اخراجات لگے ہوتے ہیں. اور بند کرنے کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج اس فیلڈ میں ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو آج کا مال بنایا آج ہی بیچنا ہے, یا کل زیادہ سے زیادہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دوسرے دن. اس معاملے میں اگر آپ 2 یا 3 دن بند کر دیں گے تو اس کا جو لاس ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اس معاملے میں یہ دونوں حضرات بڑے خوش قسمت ہیں, ان کا مال نہ سڑتا ہے, ان کے پیرشیبل یہ 2 سال ہے نا, ہمارا تو ایک دن کی 5 سال کی تو ایکسپائری ہوتی ہے. 4 گھنٹے بہت سے پروڈکٹ ہیں جس کی 4 گھنٹے کی, کسی کی 2 گھنٹے کی, تو پیرشیبل. تو ہمارا مقصد یہی ہے کسی کاروبار کو بھی بند کرنے سے پہلے اس کو چھان بین کر لیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو ہم ایز اے ایسوسیشن اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, لیکن ایک جو میں نے آپ سے کہا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے یہ چاہیے کہ لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اس کا ٹیکس ریٹ ریڈیوس کر دیں جو پوائنٹ آف سیل پہ آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو احتجاج یہ کرنے کی بجائے تاجروں کو کہ بند کرو, ختم کرو, رائٹ آف کرو. دیکھیں اب قانون بن گیا ہے, اب اس پہ عمل درآمد تو کرنا ہے ہم نے. اس کے مطلب کہ شرح کو جو ہے نا وہ کم کیا جائے. اب لوگ جتنے زیادہ آ جائیں گے وہ ہمارے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ ایک سب کو. لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ ایز اے ایسوسیشن چیئرمین یا صدر ہونے کے ناطے جو دیگر ممبران ہیں ان کو بھی اس طرف لے کر آئیں, ان کو ڈرائیں, ان کو سمجھائیں. ان کو میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا جو ان کو اٹریکشن ہوگی نا, اگر آپ ٹیکس ریٹ کم کر دیں گے تو وہ آنے کے لیے فوری تیار ہو جائیں گے. جی عاطف بلو صاحب, آپ لوگ آپ کے بھی چھاپے پڑے FBR کے؟ نہیں ہمارے یہاں آپ لوگوں تو وہ ذخیروں پہ پڑتے ہیں, اب اس پہ تو پڑتے ہیں. ذخیروں بھی کیوں پڑیں گے, ہمارے یہاں ذخیرہ ہوتا ہی نہیں الحمدللہ. جو کرنے والے ہوتے ہیں, غلط کام کرنے والے, تو اس وقت بتائیے کہ ایک عام آدمی جو دوا لینا آتا ہے, شوگر کا پیشنٹ ہے یا بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے, اس کے بجٹ میں کتنا فرق پڑا؟ تقریباً جو اس وقت 17% جو ٹیکس لگا ہے اور پلس 3% ٹیکس اور 20% ہو گیا ہے, تو 20% تو آپ یہی اضافہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ یہ ابھی یہ تو شروعات ہے, کیونکہ ابھی یہ رو مٹیریل نیا آئے گا اور جب نیا مال بنے گا تو قیمتیں آپ کی دگنی ہو جائیں گی. تو اگر ایک بندہ 1000 روپے کے, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی یہ پرانا را مٹیریل ہے جی, اس کی وجہ سے اس پہ 17 روپے بڑھے جی, یعنی کہ نیا پروڈکٹ آئے گا تو پھر 34 روپے بڑھ جائیں گے. 34 روپے پلس یہ لوگ پرائزنگ کمیٹی کے پاس جا کے دواؤں کی قیمتیں بڑھانے کی بھی ڈیمانڈ کریں گے. خان صاحب کا یہ واحد دور ہے کہ ان کی 3 سے جو ابھی ٹرن اوور پورا ہوا ہے, اس میں 400% ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہیں, یہاں پہ رکیے گا. میری آل پاکستان مینوفیکچرر ایسوسیشن سے میری بات ہوئی تھی, عبدالحسیب خان صاحب جی بروکس والے, تو ان کا کہنا تھا کہ 3 سال سے 4 سال سے ہماری دوائیوں کی قیمتیں بھی جو ہیں اضافہ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بات کہی تھی اور ان کی بات جائز تھی. ایز اے اسٹوڈنٹ آف کامرس کا اکنامک کا میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہر سال جو آپ کا
انفلیشن ریٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹس دیتی ہے، جو انفلیشن ریٹ ہوتا ہے اس کا آدھا % آپ دوائی کی قیمتوں میں بڑھا دیں، اگر انفلیشن ریٹ جتنا بھی ہے. گورنمنٹ نے منع کر دیا. یہ جو خان صاحب کے دور میں جو بڑھا ہے یہ تقریباً میرے خیال میں 5 سے 6 سال کے بعد بڑھا ہے. نہیں آپ دیکھیں لگاتار قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ تو ابھی نا 3 سال کی بات ہو رہی ہے نا. 3 سال میں 400%، اور اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو 1 سال میں 5% اضافہ ہو رہا تھا. جو انفلیشن ریٹ جو آپ بول رہے ہیں یہ پالیسی بنی ہوئی تھی کہ ہر سال 5% دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت ملے گی. تو اس 5% کو دیکھیں اور اس 400% کو دیکھیں آپ کتنا اضافہ ہو گیا. یہاں تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 3 سال کے اندر اس میں کوئی میں عبدالرشید صاحب کس حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ وہ ان کی ماشاءاللہ کمپنی ہے لیکن وہ لوکل میں شمار ہوتی ہے. نچلی سطح پہ عوام میں آ کے دیکھیں نا اور مارکیٹوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بلڈ پریشر کی جو دوا ہے وہ جو دوا میں خود بھی یوز کرتا ہوں سر CAC 1000 آپ دیکھ لینا 280 سے 340 روپے ریٹ ہو گئی. کمپنی جو آپ پیناڈول کی بات کر رہے تھے تو کمپنی کیا کر رہی ہے کہ آپ 10 کارٹن پیناڈول کے لیں گے تو ہم آپ کو 10 کارٹن CAC کے لیں گے تو 10 ڈبے ہم آپ کو پیناڈول کے دیں گے. تو یہ کمپنی کی بلیک میلنگ نہیں ہوئی؟ وہی ہے بالکل. تو یہ دیکھیں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جہاں تک دواؤں کی قیمتوں کا سوال ہے تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں پرائسنگ کمیٹی ایک بورڈ بنا ہوا ہے. وہاں پہ ان کو ہم 12 لیٹر لکھ چکے ہیں. ہر دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کتنی یہاں سے ہی بات کری ہے ہم نے وہاں پہ بھی لیٹر بھیجوا. لیکن خان صاحب کی ایک واحد حکومت ہے کہ اس میں دواؤں کی قیمتوں میں کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چاہے آپ جتنے بھی لیٹر کر لیں یا فون کر لیں یا بات کر لیں, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ خان صاحب کے کچھ اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. نہیں, جو پیسے تھے ایک کچھ وزراء وغیرہ تھے جن نے فارغ بھی کیا, انہوں نے بالکل سائڈ لائن کیا, انہوں نے سب کچھ کیا, لیکن بیک ہینڈ پہ پھر بھی موجود ہے. میرا خیال ہے کہ کچھ ہم تو ہر چیز تو امپورٹ کرتے ہیں, ہم ہر چیز تو امپورٹ کرتے ہیں, تو ہم کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ چیزیں سستی نہیں. جی شیخ صاحب, آپ لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ یہ جو الیکٹرانک آئٹم بک رہے ہیں ان پہ لاگو ہو گیا 17%, آپ لوگ بیچ رہے ہیں؟ بالکل 17%. ہم تو پچھلے 1 سال سے ہمارے پہ تو لاگو کیا ہوا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ بھائی بات یہ کہنے کا اگر آپ 17% لگائیں گے تو ہم کھڑے کہاں ہوں گے؟ ہماری کمپنی لگا ہوا تو آپ کا تو مال بک رہا ہے نا, بک رہا ہے, لیکن ہم پریشان ہے نا. بات یہ کہنے کا کسٹمر تو ہمیں GST نہیں دے رہا نا. اور آپ کیا POS لگا؟ جی POS لگنے کی بات ہو رہی ہے. جو ملٹی نیشنل برانڈ ہے وہ ہم خود تیار ہیں, لیکن بات ہے کہ اس کا ٹیکس کا ریشیو کم ہونا چاہیے, کم سے کم اس کو 9.5% بھی. عوام کی ایک شکایت ہے, عوام کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ حکومت 1 روپے بڑھاتی ہے, دکاندار اسے 2 روپے کر دیتا ہے. بالکل, وہ اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی آپ کی اسی بات سے متفق ہوں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, خاص طور پہ اس پرائم منسٹر ان کی 3 سال دورہ ہے, 3 سال کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک موٹر سائیکل پچھلے 1.5 سال پہلے 40,000 روپے کی تھی, چائنا کی موٹر سائیکل. آج وہ موٹر سائیکل 65,000 روپے کی ہے. مجھے بتائیے کہاں ہے ادارے, کون چیک اینڈ بیلنس کر رہا ہے؟ ایک ٹن کا AC پچھلے سال 1.5 سال پہلے 40,000 روپے کا تھا, 38,000 روپے کا, آج وہ 65,000 روپے کا ہے. کوئی ہے چیک اینڈ بیلنس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. نہیں سر, ایک ریفریجریٹر جو کہ اس کی مقصد یہ کہنے کی قیمت اگر پچھلے سال وہ 35,000 روپے کا تھا, اس وقت وہ 48,000 روپے کا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس. جو ملٹی نیشنل برانڈ کی جو مقصد موٹر سائیکل اگر آپ کہتے ہیں ہونڈا کو لے لیں, یاما کو لے لیں, ہماری بدقسمتی دیکھیں اس ملک کے اندر کہ ان کے اوپر آن دینا پڑ رہا ہے, یعنی کہ 5 سے 10,000 روپے 15,000 روپے آن چل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس میں آخری جملہ بتا دیجیے کیا کہنا ہے آپ, آخری جملہ بالکل, اس لیے میرے پاس 1 منٹ ہے. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ٹیکس نیٹ کو براڈ کرنا ہے تو ہم نے اپنے سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا, جی, ادروائز لوگ نہیں آئیں گے. بس میری اتنی سی گزارش ہے کہ ایک تو فوری طور پہ 17% جو دواؤں کی قیمتوں میں ٹیکس لگا اس کو ختم کیا جائے, مطلب خام مال پہ, تاکہ اور جو دودھ کے ڈبوں پہ خاص طور پہ جو GST لگایا گیا ہے اس کو بھی ختم, وہ بھی GST ملا کے 20% ہو گیا, اور 200 روپے اس کی وجہ سے ڈبوں کے اوپر ڈبے کے اوپر فرق آ رہا ہے. ایک چیز اور تھی کہ یہ جو پیٹرول کی قیمت بڑھا کے بہانا بناتے کہ قیمتیں اضافہ ہوتی ہے, یہ تو انٹرنیشنل طور پہ ہوتا ہے, اس میں جب ریورس ہوتے ہیں تو اس میں بھی دیکھیں نا, $93 پہ آج بیٹھا ہوا ہے سر, جو پیٹرول کی قیمتیں جب ریورس ہوتی ہیں تو اس کو بھی تو دیکھا جائے کہ ریورس نہیں ہے, ریورس سے پہلے. جی شیخ صاحب جلدی سے 1 منٹ. دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا پرائم منسٹر پاکستان سے کہ اگر آپ POS کا نظام لگانا چاہتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹیشن بھی ہر شخص کو آنا چاہیے, ہر تاجر کو آنا چاہیے, چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو, اور ہونی چاہیے. لیکن میرا صرف اتنا جملہ ہے کہ اگر POS لگانا چاہتے ہیں تو ان میں ایک فیسلٹیز یہ دے دیں کہ کم سے کم 9.5% کی. تھینک یو آپ تینوں سے بہت شکریہ. ناظرین, وقت کی کمی کی وجہ سے تھوڑے بہت ہم گفتگو نہ کرتے ہیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو ہم پورا کریں گے. بات یہ ہے کہ
پی او ایس کی جو پوائنٹ آف سیل پہ جو نفاذ ہے اس پر جو احتجاج ہے وہ بےمانی ہے، اور اس پہ تاجروں کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی شرح جو ہے 17% کے بجائے جو ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آیا جائے، تو اس سے یقینی طور پہ بہت سارے لوگ جو اس نیٹ سے باہر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔